धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोगों को याद होगा कि अभी पिछली बार जब मैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब से बात कर रहा था तो लाल गाय का मुद्दा उठाया। लाल गाय को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। आज उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो इनकलाब उर्दू अखबार में भी छपा है। उसको लेकर कई लोगों ने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब ने आर्टिकल लिखा है, फिर से उनसे बात होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए थे। आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे लाल गाय को लेकर। और 10 तारीख करीब भी आ रही है, 7 तारीख को आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या होगा लाल गाय की कुर्बानी के बाद? क्या लाल गाय की कुर्बानी होगी, नहीं होगी? किस तरीके की तमाम परिस्थितियां फिलहाल बन रही हैं, उसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गाजा के जो ताजा हालात बने हुए हैं और ईरान को लेकर जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उससे जुड़ी हुई खबरों के साथ। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि खबर ये छपी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले पत्र लिखा मिस्र को, फिर लिखा कतर को, और उन दोनों पर दबाव बनाया कि वो हमास के ऊपर दबाव बनाए और जंगबंदी का जो मामला है वो कराएं। और उसके बाद सीआईए का जो चीफ है वो भी बातचीत करने के लिए काहिरा पहुंच चुका है। आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? बिल्कुल, अमेरिका न सिर्फ कतर और मिस्र पर बल्कि इसराइल पर भी दबाव डाल रहा है, इसलिए कि उसका अपना मफाद है। अमेरिका का मफाद तो इतना नहीं है जितना कि मिस्टर बाइडन का है, जो कि उनके दोबारा इंतखाब वो चाहते हैं, सदर बनना चाहते हैं दोबारा। उसका इलेक्शन नवंबर में आ रहा है और इस वक्त वहां पर अमेरिका में उनके बहुत लोग मुखालिफ हो गए हैं। इसमें यानी वो लिबरल लोग जो उनका साथ देते थे, जो मुसलमान साथ देते थे, जो अरब साथ देते थे, बहुत से लोग हैं जो उनके मुखालिफ हो गए हैं। बल्कि खुद यहूदियों में भी कुछ लोग हैं जो कि उनके मुखालिफ हो गए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको इसराइल की इतनी तायद नहीं करनी चाहिए। इसराइल की तायद तो अमेरिका में एक तरीके से साबित चीज है, वहां पे सियासी उसमें कि इसराइल की तायद होनी चाहिए, लेकिन किस तक होनी चाहिए? जेनोसाइड करे, अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर वो पहुंच जाए और उसका भी न माने, सिक्योरिटी काउंसिल की वहां पे एक करारदाद पास हो जाए कि फौरन जंगबंदी करो, वो भी वो नहीं करे और मुस्तकिल अवाम को मार रही है, लोगों को मार रही है, आम लोगों को मार रही है और कहती है हम हमास को मार रहे हैं। जो लोग बेचारे जो है राशन लेने के लिए जमा होते हैं, जो बच्चे हैं, जो अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है, सबको उसने मारा है। तो एक वहां पे ऐसी फिजा है कि मिस्टर बाइडेन को लगता है कि अगर ये चलता रहेगा तो हम इलेक्शन हार जाएंगे और मिस्टर ट्रंप दोबारा आ जाएंगे। तो इनका एक उसमें जाती मफाद भी बहुत ही बड़ा है, तो वो हर तरफ वो पैर मार रहे हैं। इसराइल पे तो उनकी जितनी चलती नहीं है, लेकिन मिस्र और कतर में बहुत चलती है। मिस्र को चूंकि बहुत काफी एड मिलती है वहां से, जब से उसने इसराइल से सुलह की है उसको काफी एड, तकरीबन $3,000 मिलियन उनको सालाना एड मिलती है अमेरिका की, इसी वजह से कि इसराइल से ताल्लुकात अच्छे रखो। और उसके अलावा जो कतर है, कतर को एड तो नहीं मिलती, लेकिन कतर जो है छोटा सा मुल्क है, कोई इतने बड़ा नहीं, लेकिन बहुत मालदार है। वहां पर काफी जो नेचुरल गैस जिससे कि आपके सारी जो है टरबाइन चलती है, आपकी गाड़ियां आप जो है नेचुरल गैस से चल रही है, सीएनजी, ये सब वही निकलती है, तो वो बहुत ही मालदार है। लेकिन उसको अपने जो पड़ोसी है उनसे बड़ा खतरा रहता है, तो इसलिए वहां पे उसने बहुत बड़ा अमेरिकी अड्डा, बल्कि पूरे मशरिक वस्ता के अंदर सबसे बड़ा अड्डा जो है वो कतर में है, उसने बना के रखा हुआ है। और अभी पिछले चंद हफ्ते पहले उसका जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो रहा था, उसको दोबारा रिन्यू किया गया है। तो वो भी एक तरह से अमेरिका के दबाव में रहता है कि अमेरिका कुछ कहेगा तो उसको मानना पड़ेगा। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं कतर के ताल्लुक से। सर, आपने बताया कि पूरे मुश्त एशिया का सबसे बड़ा अमेरिका का अड्डा कतर में बना हुआ है। कतर में ही अल जजीरा चैनल चल रहा है, कतर में ही तालिबान बैठ के डीलिंग किया करता था, कतर में ही हमास बैठा हुआ है। तो ये कतर है क्या सर? कतर देखिए छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसको जो अपने पड़ोसी है उनसे बड़ा डर लगा था, खास करके जो सऊदी अरब। अगर वहां पर अमेरिकी अड्डा न होता तो सऊदी अरब उन्हें कब ले चुका होता। इससे पहले 3-4 साल उसका बाइकआउट भी किया, उसका पूरा एकदम से बाइकआउट किया। तो कतर ने जो है दरअसल ये सोचा कि हम किस तरह से बैनुल अक़वामी सीन के ऊपर अपनी अहमियत बना सकते हैं, तो उससे अल जजीरा शुरू हुआ। 1996 में अल जजीरा शुरू हुआ
وہ اسی بنیاد پر کہ دیکھیے عرب ممالک میں پریس کی آزادی بالکل نہیں ہے، کوئی بھی ملک ہو کسی بھی نہیں ہے. قطر میں اتنی آزادی ہے کہ دوسروں کے بارے میں بولو، ہمارے بارے میں مت بولنا. مطلب وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی جو بادشاہ تو وہاں پہ نہیں ہے، یعنی ان کو امیر کہتے ہیں، بادشاہ ذرا کم ہوتا ہے. ہمارے بارے میں مت بولو، باقی دنیا کے بارے میں کچھ بھی بولو. تو اس کی وجہ سے اس کو یعنی مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے اندر اس کو بہت اس کو جو ہے پاپولیٹری ملی، اس کو لوگ اس کو دیکھنے لگے، اور ملینز لوگ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. خود انہی ملکوں میں یعنی سعودی عرب ہے، مصر ہے، وغیرہ وغیرہ، جہاں پہ آزادی نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی خبر تو وہیں سے ملے گی. جیسے کہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا نا کہ BBC خبر جی ملے گی جی ہندوستان میں، جی. تو اسی طرح سے پورے عرب ممالک میں ان کے ایک ایک پروگرام کو کئی کئی ملین آدمی، بلکہ بعض پروگرام کو تو 20-25 ملین آدمی ایک وقت میں دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی جو ہے ان کی وہ ایک طاقت بن گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو کام کرتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان کو وہاں اجازت دے دی ہے، یا حماس کے لوگوں کو دے دی ہے. تو یہ سب در حقیقت جو ہے امریکہ سے مل کے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ کے خلاف وہ کر رہے ہیں. امریکہ کو جگہ چاہیے کہ طالبان سے بات کر سکے. اب کہاں بات کرے؟ یورپ میں وہ شاید آ نہیں پائیں گے یا آنا نہیں چاہتے ہوں گے، عرب ممالک میں آ سکتے ہوں گے. تو ان سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. ایسی حماس سے غزہ میں جا کے تو بات ہوگی نہیں، فوراً دیکھا جائے ارے کون آیا، چھوٹی سی جگہ ہے. تو اس طرح سے قطر میں جو ہے ان کے بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے صدر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. آج سے نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ 2018 سے وہاں پر وہ مقیم ہے وہ. تو یہ سب جو ہے چیزیں امریکہ کے فائدے میں بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے کچھ ہے. اور اگر امریکہ بالکل مخالف ہو، بلکہ جیسے کہ یہ خبریں آئی ہیں، ہم نے خود پڑھا ہے کہ قطر نے حماس کے لوگوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم جنگ بندی کی بات جو امریکہ کر رہا ہے نہیں مانو گے تو تم کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لیڈر جو ہے ابھی پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی، اس میں کہا تھا کہ وہ ایران گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے کافی اعلانات کیے ہیں، ایران کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو گویا وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اکیلے نہیں ہیں، غزہ کے باہر بھی ہمارے پاس اور جگہ موجود ہیں. سیریا بھی ہے بہرحال، لیکن سیریا چونکہ اس وقت کافی کمزور ہو چکا ہے، اور اسرائیل جب چاہے حملہ کرتا ہے تو اس طرح سے ایران ان کے لیے محفوظ جگہ ہے. تو یہ پوری انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، سیدھی ویسے ٹھیک نظر نہیں ہے. آتی جو کہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں ایک سوال مجھے یہاں پہ بتائیے، ایران کا آپ نے ذکر کیا، ایران کے دورتاواس پر سیریا میں حملہ ہوا، پہلے بتایا گیا 7 لوگ مرے، اگلے دن کہا گیا کہ 13 لوگ مر چکے ہیں. اب جواب دینے کی باتیں چل رہی ہیں ایران کی طرف سے. حسن نصر اللہ نے بھی کہا کہ سیدھا جواب دیا جائے گا. امریکہ اور اسرائیل بڑے ٹینشن میں دکھ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کچھ کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ جو حملہ 1 اپریل کو ہوا ہے، اور اسرائیل نے دمشق کے اندر، جس کو عربی میں دمشق بولتے ہیں، دمشق کے اندر اس نے ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا. اور یہ خبر یہ دیکھیں کس طرح سے میڈیا والے کھیل کرتے ہیں. اس سفارت خانے کو یہ کونسولیٹ بول رہے ہیں. کونسولیٹ تو چھوٹے شہروں میں ہوتی ہے، کونسولیٹ جو راجدھانی میں نہیں ہوتی ہے. جی. راجدھانی میں سفارت خانہ ہوتا ہے. تو سفارت خانے پہ حملہ کیا، اس کے بہت سے فوٹو موجود ہیں، تباہ کر دیا اس کو. تو یہ جو ہے در حقیقت اسرائیل کی طرف سے ایک بہت ہی سوچی سمجھی چال ہے. وہ اس وقت ہار رہا ہے، پوری طرح سے ہار رہا ہے. یعنی حزب اللہ کے خلاف بھی اس کی لڑائی جو ہے ہارنے والی ہے، اور اسی طرح سے حماس کی لڑائی جو ہے ابھی 6 مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ ہار ہی رہا ہے. ورنہ اس کی کیا حیثیت تھی، چھوٹی سی ایک چیز تھی، لیکن اسرائیل نہیں کر پا رہا ہے. تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کسی طرح سے اس معاملے میں امریکہ کو بھی شریک کر لے، یہ چاہتا ہے. اگر ایران نے اس پر حملہ کیا اسرائیل پر، تو اسرائیل کے دفاع میں فوراً امریکہ آ جائے گا. یہ کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب حماس نے حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو، تو فوراً جو ہے تو امریکی بیڑے آ گئے تھے اسی بحر ابیض متوسط میں اسرائیل کے سامنے کہ دیکھو کوئی بھی ٹھیک ہے. اسرائیل کے خلاف. امریکی پریزیڈنٹ بھی وہاں پہنچ گئے تھے، امریکہ کے ودیش منتری بھی وہاں کا لگاتار دورہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آلوچنا ہونے کے بعد بھی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ایران حملہ کرے گا؟ یہی بات ہے، ایران جو ہے کوئی بیوقوف ملک نہیں ہے. ایران بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. ایران کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے اس وقت جو اس کی حالت ہے کہ وہ امریکہ کا، اس لیے اسرائیل پر حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کو فوراً دعوت دینا ہے
اس پر حملہ کرنے. وہ انتظار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی جو ایٹمی جو ان کی تنصیبات ہیں, ایٹمی جو انسٹالیشن ہیں, اس پر حملہ کریں, اور ان کے جو کارخانے وغیرہ ہیں ان پر حملہ کریں. یہ اسرائیل کا بھی امریکہ کا بھی بہت ہی پرانا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو ایسا موقع نہیں دیں گے. اس لیے جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران, یعنی ایران جو اسرائیل کے اوپر اپنے جو ان کے جو دوسرے سنگٹن ہیں جو کہ ان کی تائید کرتے ہیں, جیسے کہ حزب اللہ ہے, جیسے کہ عراق میں کئی ملیشیا ہیں جو کہ ایران کی تائید کرتے ہیں, ایسی جو انصار اللہ جس کو حوثی بولتے ہیں یمن میں, ان کے ذریعے کچھ کرائے گا. خود میں نہیں سمجھتا ہوں, خاص طریقے سے حزب اللہ کے ذریعے کام کرائے گا, اس لیے کہ وہ فوراً وہیں موجود ہے وہ, اور وہ کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہیں. لیکن ان کے پاس اتنے زیادہ راکٹ ہیں, تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1.5-2 لاکھ راکٹ موجود ہے. تو اگر وہ اس کا براج جو اس کا حملہ اسرائیل پہ کریں گے, اور اب تک جو بھی حزب اللہ نے کیا ہے وہ صرف فوجی جو انسٹالیشن ان کے خلاف کیا ہے, لیکن اگر وہ دوسرے جو انسٹالیشن ہیں, جو کارخانے ہیں, جو رہائشی علاقے ان پر کرنا شروع کیا تو اسرائیل پاگل ہو جائے گا. اور اب بھی جو حزب اللہ نے حملے کیے اس کی وجہ سے 1 لاکھ اسرائیلی اس علاقے سے چھوڑ کر کے دوسرے علاقوں میں پناہ میں گئے ہوئے, جو کہ اسرائیلی حکومت پر بہت بڑا بوجھ ہے. اس لیے کہ اس 1 لاکھ کو اسرائیلی حکومت کھانا پینا اور رہنا جانا سب کر رہی ہے, تو بہت بڑا بوجھ ہے. یعنی ایک طرح سے اسرائیل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے ابھی تو. ایک چیز یہاں پہ یہ بتائیے چھوٹا سا, کہ ان کے پاس تو راکٹ ہیں, ان کے پاس فائٹر ہیں, اور امریکہ اور بھی فائٹر دے رہا ہے اسرائیل کو, تو فائٹر اور راکٹ کا کیسے مقابلہ ہو پائے گا؟ نہیں, راکٹ کیا, راکٹ جو بھی موجود ہے اسرائیل کے پاس یا امریکہ کے خلاف, وہ تو اس سے بھی پاورفل ہے. جو ایران کے پاس راکٹ ہے وہ درست ہے, بیلسٹک بولتے ہیں, بیلسٹک مطلب 1000-2000 کلومیٹر جا سکتا ہے وہ, اور صحیح جگہ جا کر کے مارے گا وہ ہے. لیکن اسرائیل کے پاس بھی وہی چیز موجود ہے, امریکہ کے پاس اس سے بھی زیادہ موجود ہے. امریکہ تو اپنے یہاں سے بیٹھ کر کے وہ مار سکتا ہے, یا دیگو گارسیا سے مار سکتا ہے, یا قطر میں جو اس کا جو اڈا ہے وہاں سے مار سکتا ہے. تو امریکہ کے پاس جو پاور ہے جو وہ ہے, اور جو ان کے پاس جو دوسرے جو ہتھیار ہیں, ان کے پاس جو سیٹلائٹس وغیرہ موجود ہیں, وہ اوروں کے پاس نہیں ہے. تو کوئی بھی ملک جو ہے نہیں چاہے گا کہ امریکہ سے بلا وجہ کوئی پنگا لے. اور اسی وجہ سے میرا ذاتی تجزیہ یہی ہے کہ ایران ایسا کام نہیں کرے گا کہ امریکہ کو دعوت دے کہ آؤ ہمارے اوپر حملہ کرو, بلکہ وہ اپنے جو پراکسی جسے بولتے ہیں, اپنے جو دوست ان کے جو تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے کروائے گا. وہ کہے گا بھائی ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ طریقہ کام کرنے کا ہے. ٹھیک ہے سر, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایران ایسا جو ہے بیوقوف نہیں ہے, بہت ہوشیار ملک ہے, اور وہ اپنی اسی ہوشیاری سے اپنے ثابت قدمی کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا. اب بات کرتے ہیں لال گائے کی. لال گائے کے بارے میں آپ نے پچھلی بار یہ بتایا کہ جو لال گائے کو قربان کرے گا وہ یہودی بھی جو ہے اس میں مسجد اقصی میں پیدا ہونا چاہیے. تو کیا ایسا کوئی یہودی پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں, مسجد اقصی میں نہیں کہا تھا, میں نے کہا بیت المقدس میں, یروشلم جو شہر ہے اس شہر میں پیدا ہوگا. یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ مسجد میں پیدا ہو. مسجد میں نہیں, بلکہ اس شہر کے اندر پیدا ہو تو اس کو یہ حق ہے. مطلب یہ کہ جو باہر سے, اسرائیل میں تو بہت سے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, بلکہ آبادی جو وہاں کی ہے اکثریت جو باہر سے آئی ہوئی ہے, پورے پولینڈ سے, امریکہ, ارجنٹینا سے, اور کہاں سے, ایسٹرن یورپ جو ہے پورا, رشیا, وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ابھی کوئی پہلی نسل ہے, کوئی دوسری نسل ہے, اس طرح سے ہے وہاں پہ. تو ان میں یہ شرط ہے کہ وہ اصلی اسرائیلی ان کے معنی میں, یعنی اصلی وہ ہو, اسی زمین پر پیدا ہوا ہو. تو ایسے لوگ تو بہرحال ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں ملیں گے, اس لیے کہ بہت سے لوگ وہاں پر بہت پہلے سے آگے بسے ہوئے ہیں. بلکہ جس وقت یہ سارا معاملہ شروع ہوا اس وقت بھی 5000 لوگ تھے. اس کے بعد جب برطانیہ قبضہ ہوا اس وقت 56,000 لوگ تھے, اور آج تو 7-8 ملین لوگ موجود ہیں. ان میں سے کافی لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کہ وہی پیدا ہوئے. تو کیسے اس کا چناؤ ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں سے بلی دلوائی جائے؟ دیکھیے وہاں پر یہ سب انتظامات آج سے نہیں ہے, بلکہ 20-30 سال سے انتظام ہو رہا ہے. وہاں پہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ پہلے سے قائم ہے. وہاں پہ جو ساری جو ٹریننگ ہوتی ہے کہ کیا گایا جائے گا, کیا کیا جائے گا, کیسے کپڑے ہوں گے, کیسے کپڑے پہنیں گے, وہاں پر جو پردے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, وہ پہلے سے تیار ہے. ایسی بات تھوڑی ہے, یہ بہت پہلے سے. آپ سرچ کیجئے نیٹ پہ, آپ کو 20-30 سال پہلے بھی مل جائے گا کہ وہ سب تیاری موجود ہے.
تو انہوں نے ایسے لوگ یا لوگوں کی بھی انہوں نے ایسی پہچان کر لی ہوگی کہ یہ وہ آدمی جو کرے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ 10 تاریخ کو 10 اپریل کو ہی ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ 10 اپریل کو بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بعد ہو سکتا ہے. اسرائیل میں بہت لوگ پاگل. جی، کیا خبریں اسرائیل مل میں رہی ہیں بہت آپ کو؟ دیکھیے، اسرائیل کی اگر حکومت کی بات کی جائے تو بہرحال وہ عقل مند ہے، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ایک بہت بڑا وبال آ جائے. اس لیے کہ غزہ کی وجہ سے جو بھی آیا ہے بہرحال وہ کم ہے، لیکن اگر مسجد اقصیٰ کو توڑنے کی بات آتی ہے تو پھر تو بہت ہی بڑا وبال ہو. اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ میں کو آگ لگائی گئی تھی سن 68 میں، اگست 68 میں آپ نے لگائی تھی، بتایا تھا وہ سب. بہت بڑا ہنگامہ اس وقت ہوا تھا پورے عالم اسلام میں. تو ابھی میں جی سمجھتا ہوں دوبارہ اگر توڑنے کی بات آتی ہے، خالی ذبح کرنے سے نہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد جو کام ہوں گے وہ اندر جا پائیں گے، اندر جا کے توڑیں گے، توڑنے کے بعد ایک نیا اپنا ٹیمپل بنائیں گے. تو اگر وہ توڑنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو ہے صرف وہیں پہ مقامی نہیں رہ جائے گی، بلکہ پورے عالم اسلام پر جو ہے اس کا اثر پڑے گا. اور جی امریکہ یعنی اسرائیل کی حکومت نہیں چاہے گی، لیکن وہاں ایسے بہت بے وقوف لوگ موجود ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہندوتوا کے لوگ ہیں جو لنچنگ ونچنگ کرتے رہتے ہیں، جی جی وہ جی اسی جی طرح کے لوگ وہاں بھی موجود ہیں. ٹھیک تو وہ پاگل پنے میں وہ کر سکتے ہیں، ہے. لیکن یہ سمجھنا لیکن چاہیے کہ ابھی کیا خبریں چل رہی ہیں؟ آپ کو کیا جانکاریاں وہاں سے مل پا رہی ہیں؟ کیا 10 اپریل کو لے کے کوئی تیاری چل رہی ہے؟ کیا جانکاریاں مطلب مل پا رہی ہیں؟ نہیں، تیاری تو وہاں پوری ہے. 10 اپریل کی میں نے کہا 10 اپریل کو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، اس لیے کہ ان کی کیلنڈر جس میں ہے اس میں نیسان، اس مہینے بولتے ہیں 4 نیسان سے وہ ہو سکتا ہے. ان میں یہ شرط ہے کہ یعنی وہ جو گائے ہیں، 5 گائے لائی گئی ہیں، وہ گائے کم سے کم 2 سال کی ہو جائے. تو وہ 10 تاریخ کو 2 سال کی ہو چکی ہوگی، مطلب تیسرے سال میں شروع ہوگی. تو ٹھیک ہے تیسرے سال کے بعد سے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی تاریخ کو، ٹھیک ہے. کسی اور تاریخ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہاں ایسے لوگ، بہت پاگل لوگ موجود ہیں جو آج حکومت میں موجود ہیں. یہ تموشری شیخ صاحب ہے اور ایک دوسرے بھی کون بینگویر سے ہیں، بینگویر. نام ہے. تو یہ لوگ آج حکومت میں وزیر ہیں، بڑے اہم پوسٹوں پہ ہیں. نیشنل سیکورٹی ان کے ہاتھ میں، فائننس ان کے ہاتھ میں، تو بہت اہم پوسٹوں میں موجود ہیں ٹھیک. آج اس وقت جو حکومت ہے. ایک تو اس سوال کا امکان ایک سوال کا یہ لوگ جواب پوچھنا چاہتے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ آئیں گے تو پھر تو یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے نا، یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی پوری دنیا میں. نہیں، ہمارا اعتقاد تو یہی ہے. دیکھیے، یہ ان کے بارے میں 3 طرح کے اعتقاد ہیں. یہودی سمجھتے ہیں وہ آئیں گے تو وہ ان کی تائید کریں گے اور ان کے سارے دشمنوں کو ختم کر دیں گے. عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو عیسائیوں کی پوری دنیا بھر میں حکومت ہو جائے گی اور باقی جو لوگ ختم ہو جائے گے. اسی طرح کا مطلب یہاں کہ ایک طرف یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کی فتح ہو جائے گی، عیسائی جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی فتح ہو جائے گی، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی فتح ہوگی. اس لیے عیسائیت کی فتح نہیں، یہودیت کی فتح نہیں، بلکہ حق کی اور انصاف وہ پھیلائیں گے، پوری دنیا میں انصاف پھیلائیں گے. لیکن بہرحال وہ اسلام کے ہی تابع ہوں گے، اس لیے کہ جب اسلام آ چکا ہے، ہمیشہ کے لیے آج اسلام ہے، آخری وقت تک، قیامت تک اسلام ہے، تو اسلام کے ہی تابع ہوں گے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے، عیسائیوں کو وہ کرنے کے لیے آئیں گے، بلکہ وہ انصاف اور حق جو ہے اس کو دنیا بھر میں ثابت کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی جو ہے حاکمیت قائم کرنے کے لیے وہ آئیں گے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور جو پرانے جو مذاہب ہیں وہ کافی حد تک ان میں تعریف ہو چکی ہے، اور اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن شریف وہی ہے جو کہ حضور پاک پر نازل ہوا تھا، اس میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. جبکہ ان کی جو کتابیں ہیں، توریت ہے، وہ 2 بار تو خود ہی بولتے ہیں پوری طرح ضائع ہو چکی تھی، بعد میں حافظے سے لکھا گیا. لیکن اس کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان لکھ رہا ہے اس میں. ایسی جو انجیل ہے وہ بھی ایک انسان لکھ رہا ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں نظر آتا. اس میں تو وہ جو پیٹر یا لیوک یا میتھیوس کون ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. تو وہ کتابیں موجود نہیں ہے. جبکہ اسلام کی کتاب جو ہے، قرآن شریف جو ہے، وہ پورا اصلی صورت میں آج بھی وہی ہے جو کہ نازل ہوا تھا، اور اس کے مطابق حضرت عیسیٰ ٹھیک ہے. دوبارہ آئیں گے.
ठीक है, जो आपने आर्टिकल लिखा आज अखबार में, उसमें कोई आपने कोई और ऐसी बातचीत जो आपके हमारे बीच ना हो पाई हो लाल गाय को लेकर, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें तो? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, वो जो मैंने आपसे कहा था वही है, मोटी मोटी बात वही है। उसमें खास बात ये है कि देखिए, यहूदी ये समझते हैं कि उनके आने से, हजरत ईसा के आने से, यानी अगर टेम्पल बन गया तो हजरत ईसा आएंगे, मतलब टेम्पल का बनना हजरत ईसा के आने के लिए जरूरी है। और इसी तरह से जो ईसाई उनकी तायद कर रहे हैं, जिसको एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कहते हैं, अमेरिका में बहुत बड़ी फोर्स है वो, और जो जिसकी वजह से भी इसराइल की तायद वहां अमेरिका में होती है, तो उनका ये समझना है, उनका ये कहना है कि जैसे ही टेम्पल बन जाएगा, हजरत ईसा आएंगे और आकर के यहूदियों को खत्म करेंगे और सिर्फ जो है ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी। तो गोया वहां तक ये दोनों मुश्तरक है, तो उसके बाद दोनों अलग हो जाते, के रास्ते अलग हो जाते। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आप तमाम चीज़ों को बताते हैं। लेबनान पे आपने बहुत अच्छे से बताया, कतर पर भी आज आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। लोगों को बहुत सुनने के साथ समझने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, यही हमारा मकसद भी है। बहुत शुक्रिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी। ठीक है, शुक्रिया।